बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द नॉवेल्स अवर फ्लाइट। आवाज़ की दुनिया में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज जो नावल हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है तेरी चाहतों के हसार में, जिसकी मुसन्निफ़ा हैं तैयबा हैदर, और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतना खूबसूरत नावल हमें ऑडियो में रिकॉर्ड करने की इजाज़त दी। बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं आपको नावल बहुत पसंद आएगा। ना, अरमान ने मज़े से सफ़ी नफ़ी में सर हिलाया, फिर कुछ तवक्कुफ़ के बाद बोला, मेरा एक और शौक़ था। वो क्या भला? अब की बार शहरोज़ ने तजस्सुस से पूछा। वहाँ मौजूद हाज़रीन में भी तजस्सुस फैल गया था। वो शौक़? अरमान ने शरारत से मुस्कुराते हुए पहले दाएं तरफ बैठी सारा को देखा और फिर बाएं तरफ बैठे शहरोज़ को देखा, फिर पाँव को पीछे की तरफ ज़ोर देकर झूला तेज़ कर दिया था। सारा और शहरोज़ दोनों ही इस तेज़ी की चीज़ के लिए तैयार नहीं थे। दोनों की बौखलाहट के मारे हल्की हल्की चीखें निकल गई थी, जबकि अरमान बेसाख्ता ऊंचे ऊंचे कह लगाता रहा। परीशा ने झट पर यह मंजर अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर सेव कर लिया था। फिर अरमान ने दोनों पर रहम खाते हुए झूला रोका था और झूले से उतरकर कान पकड़ लिए थे। अरमान की सदा पर शहरोज़ और सारा दोनों ही मुस्कुरा उठे थे। अरमान की छेड़छाड़ और शरारतों ने पूरी महफिल को कश्त ज़ोफ़रान बना दिया था। फिर एक एक करके मेहंदी की तमाम रसूमात शुरू हो गई थीं। बड़ों के बाद जब परीशा आगे आई तो सारा ने बड़ी मोहब्बत से धीमे लहजे में अरमान और परीशा का एक दूसरे से तारुफ करवाया था। अरमान, ये है परीशा, मेरी सहेली भी, मेरी नंद भी। और परी, तुम्हें तो पता लग गया होगा ना इस बंदर का। जी, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं, देखते ही पता चल गया था, भाभी के लाडले भाई का। परीशा ने मुस्कुराते हुए कुछ ही मिनट पहले हुई शरारतों की निस्बत अरमान को छेड़ा था। अरमान इसकी शरारत समझते हुए इस बात में सर हिलाते हुए शरारत से मुस्कुराते हुए शौकी से बोला, इसे कहते हैं हीरो की पहचान, और एक आप हैं इतने अच्छे खासे बंदे को बंदर से मिला रही हैं। अरमान शौकी से बोलते बोलते सारा के बंदर कहने वाली बात पर एहतजाज करना न भूला था और जवाबन सब मुस्कुरा दिए थे। वैसे परीशा, यकीन करें, मेरी और सारा आपी की 45 मिनट की गुफ्तगू में वो सिर्फ 15 मिनट मेरे मुताल्लिक बात करती हैं और बाकी के 30 मिनट सिर्फ मुझसे ये बातें करती हैं। परी को ये कलर पसंद है, मैंने और परी ने मिलकर कुकिंग की, परी को ये पसंद है, परी को ये नहीं पसंद, और कभी कभी तो मुझे आप पर इतनी गायबाना सहेली का गुमान होता है, और जिस दिन आपके मुताल्लिक बात ना हो तो खामखा कमी महसूस होने लगती है। अरमान बड़ी साफ गोई से परीशा को बता रहा था, जिस पर शहरोज़ का कहकहा बेसाख्ता था और अपने आप को मौजूए गुफ्तगू देकर परीशा झुंप गई थी। इस तरह हल्की हल्की छेड़छाड़ में मेहंदी की तकरीब का इख्तिताम हुआ था। अगले रोज़ सबको ही इन दो जादुई लफ्ज़ों का इंतज़ार था, कबूल है। ये अल्फाज सुनते ही खुशी की लहर दौड़ गई थी। हर कोई एक दूसरे से खुशी खुशी मिल रहा था। एजाब व कबूल की रस्म के बाद सब बड़ों ने आगे बढ़कर सारा को प्यार किया था। आखिर में अरमान आगे हुआ और अपनी बहन को साथ लगा लिया। साथ लगाने की देर थी कि सारा ने कब के रुके आंसुओं को बहने दिया था। एक खालिस्तान जज्बाती माहौल बन गया था। सारा अपनी जुदाई के ख्याल के तहत भाई के साथ लगी रो रही थी और अरमान बहुत प्यार से अपने अपने साथ लगाए इसकी कमर से हिला रहा था। बहन की जुदाई के ख्याल से अरमान की आंखें भी सुर्ख पड़ रही थीं, जिन्हें छुपाने के लिए इसने झट शेड लगा लिए थे। परी ने बढ़कर दोनों को अलग किया था। इसके बाद सारा के मेकअप का टचअप करके इसे स्टेज पर अरमान और अजहवान के हमरा ले जाया गया था। परी, मैं कह रही हूँ, मैं कुछ कर बैठूंगी, सारा ने दबी दबी आवाज़ में तिलमिलाते हुए आहिस्ता से कहा, जिसे परीशा ने बमुश्किल सुना। खैरियत है? परी ने घबरा कर कहा। कैसे खैर हो सकती है इस माया के होते हुए? सारा जल के बोली, कौन माया? किसकी बात कर रही हैं? अब के परीशा भी झुंझला गई थी। सारा ने आँख के इशारे से अरमान की तरफ इशारा किया, जिसके साथ माया जोंक की तरह चिपकी हुई थी। फिर परीशा को मज़ीद किसी वजाहत की ज़रूरत न पड़ी थी। दादी जान के स्टेज पर आ जाने से ध्यान एकदम बट गया था, क्योंकि वक्त ज़्यादा हो जाने पर वो रुखसती का कहने आई थी। कुरान के साए में सारा को रुखसत करवा के अहमद हाउस लाया गया था, जहाँ बाकी की रसूमात भी बखैर व आफियत अंजाम पाई थी। अगले दिन वलीमा भी शहर के 5 स्टार होटल में मुनक्किद हुआ था, जहाँ बहुत सी नामवर शख्सियात मौजूद थीं। वलीमे के बाद अरमान एक हफ्ते तक रुका था, फिर माया को साथ लिए वापस अमेरिका चला गया था। अरमान की कोशिश तो यही थी कि वो सबको माया के सिलसिले में मना लेगा,
پر منانا تو دور کی بات، اس کے درمیان تعلقات اور کشیدہ ہو گئے تھے۔ ارمان عجیب قسم کے اضطرابی کیفیت کا شکار تھا۔ دادا صاحب کی ناراضگی کا اثر تھا یا سارا کی نصیحتوں کا؟ ارمان کے سوچنے کے انداز میں فرق آ گیا تھا۔ وہ اب ہر پہلو سے اپنے اور مایا کے تعلق کو جانچ رہا تھا، اور اب اس کو دادا صاحب اور سارا کی تمام باتیں پوری جزیات کے ساتھ یاد آ رہی تھیں، اور آخرکار ارمان اور مایا کا بریک اپ ہو گیا تھا، اور اب وہ ارمان سے زیادہ اس کے پیسے اور سٹیٹس کو ترجیح دے رہی تھی۔ ارمان سخت اپسیٹ تھا، صرف اس وجہ سے کہ جس لڑکی کی خاطر اس نے اپنے اتنے پیارے رشتوں کو خفا کیا تھا، وہی لڑکی مادہ پرست اور دھوکے باز نکلی تھی، کیونکہ صرف پیسے کی خاطر اس لڑکی کے اور بھی بہت سے مردوں کے ساتھ افیئر چل رہے تھے۔ عمر کا تقاضا تھا کہ بیٹے کی پریشانی، اذہان دل کے بارزے میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ان کی اچانک طبیعت بگڑنے پر انہیں فوری طور پر اسپتال لایا گیا تھا۔ ان دنوں پریشے کی بھی ہاؤس جاب مکمل ہو گئی تھی اور وہ ایک قابل ڈاکٹر بن گئی تھی۔ اذہان کو بھی اس اسپتال میں داخل کروایا گیا تھا جس اسپتال میں پریشے جاب کرتی تھی۔ سارا اور پریشے اور شہروز اپنے ہنی مون پر تھے۔ اس دوران پریشے نے ایک بیٹی بن کر دن رات اذہان کی خدمت کی تھی۔ ہنی مون سے واپسی پر باپ کو اس حالت میں دیکھ کر سارا کی ساری ہمت جاتی رہی تھی۔ ارمان تو ویسے بھی اپنا بزنس باہر سے وائنڈ اپ کر چکا تھا۔ باپ کی بیماری کا سن کر وہ راتوں رات پاکستان پہنچا تھا، اور ٹھیک اسی رات حالت بگڑنے پر اذہان کو دوبارہ ICU میں شفٹ کیا گیا تھا۔ اذہان کی طبیعت کچھ سنبھلنے پر وہ ڈاکٹر کی اجازت سے باپ سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ بابا جان، ارمان نے دھیمے لہجے میں محبت سے بولتے ہوئے اذہان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ غنودگی میں جانتے اذہان نے اپنے لاڈلے کی آواز سنی تو فوراً آنکھیں کھول دیں۔ بیٹے کو دیکھ کر فوراً ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ باپ کو اس کمزور حالت میں دیکھ کر ارمان کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ میرا شہزادہ آ گیا، اذہان نے محبت سے ہاتھ کو آگے کرتے ہوئے کہا، جسے ارمان نے فوراً تھام لیا تھا۔ جی بابا جان، میں آ گیا ہوں، بلکہ اب ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کے پاس۔ بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں تاکہ آپ اپنے اس نالائق بیٹے کے کان کھینچ سکیں، ارمان نے لہجے میں بشاشت بھرتے ہوئے کہا۔ اذہان ہلکا سا مسکرائے اور پھر ارمان کو سارا اور شہروز کو بلانے کے لیے کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں تینوں اذہان کے پاس کھڑے تھے۔ ارمان میرے بچے، جو ہونا تھا ہو گیا، اب پچھلی باتوں کو بھلا کر اپنی نئی زندگی پر توجہ دینا۔ میرے بعد یہ سب تم نے سنبھالنا ہے، مجھے اپنے شہزادے پر پورا بھروسہ ہے۔ اذہان دقتوں سے اپنی ساری توانائی جمع کر کے آہستہ آہستہ بول رہے تھے۔ بابا یہ فاول ہے، آپ کا کام آپ خود کریں گے، کام چوری نہیں چلے گی، ارمان نے ضبط کرتے ہوئے نم آنکھوں سے لہجے کو شوق کرتے ہوئے کہا۔ ارمان میری سانسوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں تم پریشے سے شادی کر لو اور پچھلا سب بھلا کر ایک نئی شروعات کرو۔ پریشے بہت نیک بچی ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گی، بس اپنے باپ کی آخری بات سمجھ کر مان لو۔ اذہان اپنی غیر ہوتی حالت کے ساتھ ارمان کو دیکھتے ہوئے بولے، جو اپنے باپ کو پوری توجہ سے سن رہا تھا۔ پریشے، کیا آپ جس سے کہیں گے میں اس سے شادی کروں گا، مگر آئندہ یہ لفظ منہ سے مت نکالیے گا، آخری سانس اور آخری بات والا۔ ارمان نے تقریباً خفگی لیے کہا تو وہ ارمان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے شہروز سے مخاطب ہوئے۔ شہروز، مجھے امید ہے تم میرے اس فیصلے کا مان رکھو گے، اذہان نے اکھڑتی ہوئی سانسوں سمیت شہروز سے کہا۔ جی بابا جان، آپ بے فکر ہو جائیں، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، شہروز نے آگے بڑھ کر اذہان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر محبت سے کہا۔ داماد کے یوں محبت سے مان رکھنے پر اذہان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ میری بچی کا خیال، سارا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ ان کو موت نے آ لیا۔ کمرے میں سارا کی فلک شگاف چیخیں تھیں جو باپ کو پکار رہی تھیں۔ ارمان بے یقینی کی کیفیت میں باپ کے ٹھنڈے ہوتے بے جان جسم کو دیکھ رہا تھا۔ غم سے نڈھال تیورا کر گرتی ہوئی سارا کو شہروز نے سنبھالا تھا، جبکہ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے دادا صاحب نے بے ساختہ دیوار کا سہارا لیا تھا۔ پریشے کو خبر ہوئی تو وہ دوڑتے ہوئے کمرے تک آئی اور پھر اس پر شفقت سائے کو ہمیشہ کے لیے جاتے دیکھ کر ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ بہت ہی کم عرصے میں اسے بھی اذہان کے ساتھ انسیت ہو گئی تھی۔ وہ جب سے اسپتال ایڈمٹ تھے
پریشے نے ان کی خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ کہتے ہیں نا، موت اور مصیبت پوچھ کر نہیں آتی، اور ان سب پر وہ وقت آ چکا تھا۔ باپ کی تدفین کے بعد ارمان نئے گھر میں شفٹ ہو گیا تھا۔ دادی جان اور سارا نے اسے بہت سمجھایا تھا کہ وہ اکیلا نہ رہے، مگر ارمان اپنی ضد پر قائم رہا، کیونکہ بقول ارمان کے وہ اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا تھا کہ اس گھر میں رہے جہاں اس نے اپنے اتنے پیاروں کو خفا کیا تھا، اور ان سب سے ہٹ کر وہ کچھ وقت اکیلے میں بتانا چاہتا تھا۔ وہ ملک ولاز سے ملک ہاؤس میں شفٹ ہو چکا تھا، جو اس کے آفس سے کچھ ہی دور پر تھا۔ ملک ہاؤس سب کے ساتھ رہتے ہوئے ایک تو وہ خود کو شرمندہ اور مضطرب محسوس کر رہا تھا، اور اس طرح وہ اپنے بابا کے بزنس کو پوری طرح پر توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ یہاں اکیلے رہ کر وہ پوری طرح مصروف ہو کر ہر طرح کے احساسات سے نجات چاہتا تھا۔ 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس دوران ارمان نے دن رات میں بغیر فرق کیے خوب محنت کی تھی اور بزنس کو خوب ترقیوں پر پہنچایا تھا، اور کیوں نہ کرتا، اس میں ایک ذہین باپ کا خون جو تھا۔ سارا ارمان کی جمود شدہ پی کی زندگی سے تنگ آ گئی تھی، جو کہ صرف آفس سے گھر اور گھر سے آفس تک محدود رہ کر رہ گئی تھی۔ وہ ہنسنا بھول گیا تھا، وہ رنگوں میں فرق بھولتا جا رہا تھا۔ وہ نکھرا نکھرا سا شوخ ارمان کہیں کھو کے رہ گیا تھا۔ اتنا سنجیدہ کچھ تھا نہیں جتنا اس نے اپنے سر پر حاوی کر لیا تھا۔ سارا چاہتی تھی کہ اب وہ شادی کر لے، کیونکہ ارمان کی پی کی زندگی کا خود ساختہ خول پر ہی توڑ سکتی تھی۔ ارمان پہلے تو آئیں بائیں شائیں ہی کرتا رہا، پھر آخرکار اسے سارا کے آگے ہار ماننا پڑی، پر وہ اس شرط پر راضی ہوا کہ رخصتی کر کے پریشے کو ملک ولاز کی بجائے ملک ہاؤس لایا جائے گا۔ سارا اس فیصلے پر تل ملائی تو بہت پر یہ سوچ کر مان گئی کہ کہیں پھر سے انکار نہ کر دے۔ پھر ٹھیک 1 ماہ بعد پورے دھوم دھام سے وہ پریشے کو رخصت کروا کے ملک ہاؤس لے آیا تھا۔ شادی میں دادا صاحب سمیت سبھی افراد نے شرکت کی تھی۔ سب دل سے ارمان اور پریشے کے لیے خوش تھے، پر پوری شادی میں نہ تو ارمان ہمت کر پایا دادا صاحب سے بات کرنے کی، اور نہ ہی دادا صاحب نے اسے بلایا تھا۔ رخصتی سے پہلے دادی جان پریشے کے پاس آئیں اور اس کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولیں، پری بیٹے، اب تم اس گھر کی بہو ہو، تمہارا کام اس گھر کو جوڑے رکھنا ہے۔ یہ تو دادا پوتا ایک دوسرے سے اتھری بیویوں کی طرح روٹھے روٹھے پھر رہے ہیں، ان کو منانا اور سمجھانا ہے۔ یہ کام آسان تو نہیں، اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ میرے بکھرے بکھرے سے ارمانوں کو سمیٹ لینا نہ جانے کیوں خود پر جبر کر رہا ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ اب تم یہ کام بخوبی انجام دو گی، انشاءاللہ۔ پری نے دعویداری کے ساتھ ایک پرعزم لہجے میں کہا تو دادی جان اپنی بہو پر نہال ہی ہو گئی تھی۔ پریشے کو رخصت کر کے ملک ہاؤس لایا گیا تو سارا نے اپنی اس نرم و نازک گڑیا جیسی بھابھی کا بھرپور استقبال کیا تھا۔ پریشے کو نفاست سے سجے خوبصورت بیڈ روم میں بٹھایا گیا تھا۔ سارا کا پروگرام تو رات یہیں پر قیام کرنے کا تھا، مگر ملک ولاز سے آنے والی ایک فون کال نے سارا کو اپنا پروگرام تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دراصل دادا صاحب دمے کے مریض تھے اور ان کا علاج لندن کے ایک مشہور ہسپتال سے کروایا جا رہا تھا۔ ہر 6 ماہ بعد وہ اپنا چیک اپ کروانے لندن جایا کرتے تھے، مگر اس بار انہوں نے لاپرواہی برتی تھی اور انہیں چیک اپ کروائے سال ہونے کو آیا تھا۔ اب طبیعت کی خرابی کے باعث انہیں لندن ہسپتال منتقل کیا جا رہا تھا۔ البتہ طبیعت زیادہ خراب نہیں تھی، مگر کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ ملک ولاز پہنچتے ہی سارا نے خیریت کی اطلاع دے دی تھی۔ لاؤنج میں ٹہلتے ارمان کی جان میں جان آئی تھی۔ اعصاب ڈھیلے پڑے تو اسے اندر بیٹھی پریشے کا خیال آیا، جو یقیناً کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اندر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے ارمان وہ جیولری باکس اٹھانا ہی نہیں بھولا تھا جو سارا جاتے وقت اس کی نصیحتوں سمیت تھما کے گئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو گلاب اور کلیوں کی خوشگوار مہک اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ کتنی عجیب بات تھی، وہ کمرہ جو اس اکیلے کا تھا آج وہ اس سمیت کسی اور کی شراکت میں بھی تھا۔ بیڈ پر پریشا ساکن سر جھکائے اس سے طرح سے بیٹھی تھی کہ اس کے سر جھکانے سے ہلکا سا گھونگھٹ بھی نکل آیا تھا۔ وہ دروازہ بند کے آہستہ سے چلتا ہوا بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ السلام علیکم۔ کمرے کی خاموشی توڑنے میں ارمان نے پہل کی تھی۔ پریشے کی طرف رخ کر کے ایک پل کے لیے اسے دیکھنے کی صحیح کی تھی، جہاں سے مدھم سے سلام کا جواب آیا تھا، پر چہرہ نیچے ہونے کے باعث دیکھ نہ سکا تھا۔ وہ گلا کھنکارا، پھر دوبارہ بولا، آپ ہی کا فون تھا۔ اللہ کے فضل سے ملک ولاز میں سب خیریت ہے، انشاءاللہ آپ ہی کل آئیں گی۔ ارمان نے پریشے کو مطلع کرنا ضروری سمجھا، کیونکہ جیسے ایک دم صورتحال بدلی تھی، اس سے سبھی پریشان تھے۔
ویسے بھی بات کرنے کو کچھ تھا نہیں تو اس نے اسی بات سے شروعات کی تھی۔ حالانکہ اس کے پاس باتوں کی کبھی کمی نہیں تھی، مگر وہ عجیب سے مخمسے میں پھنسا ہوا تھا۔ بڑی آکورڈ سچویشن ہے، اس نے جا بجا اوپر نیچے دیکھتے ہوئے منہ ہی منہ میں بڑبڑاہٹ کی۔ مجھ سے کچھ کہا آپ نے؟ دلہن بنی پریشا کو لگا وہ اس سے کچھ کہہ رہا ہے جو اسے صحیح سے سنائی نہیں دیا۔ اس نے ذرا کی ذرا چہرہ اوپر کرتے ہوئے مدھم آواز میں کہا، اس مترنم آواز پر۔ ارمان نے رخ بدل کر اس کی طرف دیکھا تو وہ کچھ پل کے لیے ساکت سا رہ گیا۔ اب سین کچھ یوں تھا کہ ارمان کا منہ جو کچھ بولنے کے لیے کھلا تھا وہ ویسے ہی کھلا رہ گیا تھا۔ ایسے پاکیزہ سے اجلے اجلے حسن پر زبان اس کا ساتھ دینے سے انکاری تھی تو نظروں نے بھی پلٹ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ ارمان کو یک ٹک اپنی طرف دیکھتا پا کر پریشا نے نروس ہو کر سر دوبارہ جھکا لیا تھا۔ پریشا کے دوبارہ سر جھکانے پر ارمان کو اپنی کنڈیشن کا احساس ہوا تھا اور ایک خجل سی مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا تھا۔ پھر ارمان نے ایک لمحے کا توقع کیے بنا پوری سنجیدگی اور ایمانداری سے اصل بات شروع کی تھی۔ میں جانتا ہوں یہ وقت نہیں ہے ان باتوں کا، لیکن میں آج پہلی اور آخری بار اپنے ماضی کا ذکر کر رہا ہوں۔ مایا اور میرے متعلق آپ سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے۔ یہ شادی بھی خالصاً بابا جان کی خواہش پر ہوئی ہے، جبکہ میں ابھی اس حق میں نہیں تھا۔ وہ بولتے بولتے اچانک رک کر اس کے تاثرات جانچنے لگا۔ بات کے درمیان ارمان کے اچانک چپ ہو جانے پر پریشا نے آہستگی سے دوبارہ سر اٹھا کر اس کی جانب استفہام یا نظروں سے دیکھا تھا، جیسے وہ آگے بھی جاننا چاہ رہی ہو۔ پھر کچھ توقف کے بعد وہ دوبارہ بولا، بات یہ نہیں کہ میں آپ سے شادی نہ کرتا یا آپ میرا انتخاب نہ ہوتی، بات یہ ہے کہ میں خود آپ کو آپ کے لائق نہیں سمجھتا۔ میں اب خود اپنے حق میں فیصلہ کرنے سے ڈرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس رشتے کو کچھ وقت دیں، باقی میں زندگی کے کسی بھی موڑ پر کسی بھی معاملے میں آپ کی حق تلفی نہیں کروں گا۔ اب سے یہ گھر میرے ساتھ ساتھ آپ کا بھی ہے اور اس گھر کی ہر چیز پر آپ کا پورا حق ہے، مگر پلیز میرے ساتھ تھوڑا سا تعاون کیجیے گا۔ ساری بات واضح کر کے وہ پریشا کو دیکھنے لگ گیا کہ اب وہ نہ جانے کیا رد عمل دے۔ اٹس آل رائٹ، ٹیک یور ٹائم، اس معاملے میں آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ پریشا نے دھیمے سروں میں ارمان کی دھارس بندھائی تو وہ تشکر ممنوعت سے اسے دیکھنے لگا۔ ہوا میں گہری سانس خارج کر کے وہ جیسے ہی کھڑا ہوا تو ہاتھ میں پکڑے جیولری باکس کو دیکھ کر دوبارہ وہیں بیٹھ گیا۔ یہ آپ کی رہنمائی کا تحفہ، باکس کو کھول کر پریشا کے آگے کرتے ہوئے کہا، جس میں 2 خوبصورت جڑواں کنگن تھے۔ بہت شکریہ، پریشا نے ہاتھ بڑھا کر باکس تھامتے ہوئے کہا۔ پھر بڑی احتیاط سے وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ پریشا کے ہلنے سے کلائی میں پڑی تمام چوڑیاں ایک مدھر ساز کی طرح بج اٹھی تھیں۔ اس کی چوڑیوں کی کھنک نے ارمان کو ایک بار پھر اپنی طرف متوجہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ ارمان کے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے چینج کرنا ہے، واش روم کس طرف ہے؟ ارمان کے استفہامی انداز پر اس نے مدعا بیان کیا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے وارڈروب کے ساتھ بنے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سہج سہج کر چلتی واش روم میں داخل ہو گئی۔ اس کے ایک ایک قدم کے ساتھ ارمان کی نگاہ بھی اس پر تھی، کیونکہ سارے فنکشن میں وہ غائب دماغی سے بیٹھا رہا تھا، حتیٰ کہ اس نے ساتھ بیٹھی پری پر بھی نگاہ غلط تک نہ ڈالی تھی۔ مگر اب یا تو نگاہ کا اثر تھا یا پریشا کے غیر متوقع طور پر سامنے آئے رد عمل کے باعث جو سکون وہ محسوس کر رہا تھا، شاید اس کا اثر تھا کہ اب وہ بڑی فرصت سے اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ پریشا جب واش روم میں داخل ہوئی تو اس کی نظر دیوار گیر آئینے پر پڑی تھی۔ وہ بے ساختہ چلتی ہوئی آئینے کی طرف آئی تھی۔ پریشا کتنی ہی دیر خود کو یوں ہی دیکھتی رہی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، اتنی کہ ایک اچھے خاصے ذی ہوش انسان کا ایمان خراب کر دے۔ اس کی اپنی نظریں خود سے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ پریشا کو اپنی اس بے ساختہ حرکت پر ارمان کا اس کی طرف دیکھنا یاد آ گیا تھا، پر ساتھ ہی انچاہی ہونے کا احساس اس کی آنکھوں میں نمی لے آیا تھا۔ کتنے ہی آنسو اس کے گالوں سے پھسلے تھے۔ پھر خود پر قابو پا کر وہ ایک ایک کر کے اپنی جیولری اتارتی چلی گئی تھی۔ ہر اترتی چیز کے ساتھ بالوں اور یادوں کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ سارا کے توسط سے پریشا کو ارمان کے بارے میں ہر بات کا علم تھا، لیکن وہ اس رشتے کے لیے پورے دل سے راضی تھی جو ایک کہ اس کے بھائی اور انکل اذہان نے طے کیا تھا۔ پریشا کے جذبات بھی عام لڑکیوں کی طرح ہو رہے تھے جو اس دن کو لے کر ہوتے ہیں۔ سب نے پریشا کے روپ کی بہت تعریف کی تھی۔ سارا جب پریشا کو کمرے میں بٹھانے کے بعد چلی گئی تھی تو پریشا کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔
وہ خود بھی اپنی حالت پر حیران تھی۔ ارمان تقریباً آدھے گھنٹے بعد کمرے میں آیا تھا۔ پریشے بھانپ گئی تھی کہ ارمان کسی تذبذب کا شکار ہے۔ وہ ارمان کی نظروں سے بری طرح نروس ہو رہی تھی جب اس نے بات کے دوران پہلی بار پری کی طرف اپنا چہرہ کیا تھا۔ پھر ارمان کی پوری ایمانداری کے ساتھ سچائی سامنے رکھنے پر اس کے خلوص کی معترف تو ہوئی ہی تھی، مگر ان سب پر انتہائی ہونے کا احساس غالب ہوتا جا رہا تھا۔ فریش ہونے کے دوران اس نے اپنی ساری ہمت مجتمع کی اور باہر آ گئی تھی۔ پریشا باہر آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ارمان ابھی تک کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ اسے لگا تھا کہ وہ اب تک سو گیا ہوگا، کیونکہ اسے واش روم میں کافی زیادہ وقت لگ چکا تھا۔ جیولری اتار کر، کلینزر سے چہرہ صاف کر کے، کاٹن کا سادہ سا سوٹ پہن کر جب وہ باہر نکلی تھی تو تقریباً گھنٹہ ہو ہی گیا تھا۔ مجھے لگا آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، پریشے کو واش روم سے نکلتا دیکھ کر ارمان نے فوراً کہا تھا، جس پر پریشے نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ لائٹس آف کر کے وہ چپ چاپ اپنی اپنی سائٹس پر جا کر لیٹ گئے تھے، جہاں پری کا ذہن آئندہ آنے والے وقت کو لے کر مختلف سوچوں میں گھرا تھا۔ وہاں ارمان بھی پریشے کے غیر متوقع رویے اور اعلیٰ ظرف صف کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور یوں ہی سوچتے سوچتے دونوں کی آنکھ لگ گئی تھی۔ صبح جب ناشتے پر پریشے کی آنکھ کھلی تو گھڑی دن کے 11 بجا رہی تھی اور ناشتے کا ٹائم گزر چکا تھا۔ اس نے لیٹے لیٹے اپنے اطراف میں نگاہ دوڑائی جہاں سے ارمان اٹھ کے جا چکا تھا۔ وہ کسل مندی سے لیٹی رہی، اتنے میں دروازہ کھلا اور ارمان ایک ٹرے سمیت اندر داخل ہوا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی، دوپٹہ شانوں کے گرد درست کیا اور جھٹ ارمان کو سلام کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ارمان نے مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور ٹرے ٹیبل پر رکھ دی۔ وہ دراصل نئی جگہ کا رات دیر سے نیند آئی، تبھی صبح وقت پر آنکھ نہیں کھلی۔ پریشے خواہ شرمندہ سی صفائیاں پیش کر رہی تھی، جسے ارمان نے بڑی دلچسپی سے سنا تھا۔ کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، ویسے بھی کل بہت تھکا دینے والا دن تھا، آپ یہ گرین ٹی پی لیں، فریش ہو جائیں گی۔ ارمان نے بہت دوستانہ انداز میں اس کی شرمندگی دور کرتے ہوئے چائے کا کپ اسے تھمایا، جسے پریشے نے بغیر پیسو پیش کے تھام لیا تھا۔ تھینکس، پریشے میں ممنوعیت بھرے انداز میں کہا۔ اینی ٹائم، ارمان ہلکے پھلکے انداز میں کہتا اپنا کپ تھام کر صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ اس کے بعد پریشے نے جلدی سے گرین ٹی ختم کی اور فریش ہونے چلی دی۔ پریشا جب نہا کر نکلی تو اس نے ارمان کو فون پر بزی پایا۔ اچانک اس کی نظر برتنوں پر پڑی تو برتن اٹھا کر ارمان سے مخاطب ہوئی۔ وہ کچن کس طرف ہے؟ پریشا نے ارمان سے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، جو فون کے بعد لیپ ٹاپ پر مصروف دکھائی دے رہا تھا۔ حالانکہ اب پورا گھر پری کی ملکیت تھا، مگر یوں پہلے دن ہی منہ اٹھا کے دھڑے سے پورے گھر میں گھومنے سے پری ہچکچا رہی تھی، اس لیے مروتاً پوچھ بیٹھی۔ پری کے یوں پوچھنے پر ارمان نے لیپ ٹاپ پر سے نظریں اٹھا کر ایک نظر اس پری پیکر کا جائزہ لیا تھا، جو ابھی ابھی نہا کر نکلی تھی۔ پشت پر گیلے بال بکھرائے وہ کاٹن نیٹ کی پستی رنگ کی شرٹ میں میک اپ سے مبرہ چہرہ لیے، زیور کے نام پر ایک لاکٹ، کانوں میں ٹاپس اور کلائیوں میں رونمائی کے کنگن پہنے، ہاتھ میں ٹرے تھامنے سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ارمان جو بڑی فرصت سے اس کا جائزہ لے رہا تھا، پریشے کے دوبارہ پوچھنے پر ہڑبڑا کر رہ گیا تھا اور بے اختیار ہی لیپ ٹاپ بند کر کے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یہ آپ چھوڑیے، باہر میڈ ہے، وہ کر لے گی، بلکہ آپ کو جو بھی کام ہے آپ اس سے کروائیے گا۔ اپنی بے اختیاری کو دل میں کوستے ہوئے ارمان نے ملازمہ کو آواز دی تھی، جو بڑی مستعدی سے آ پہنچی تھی۔ ملازمہ نے پریشے کو دیکھتے ہی فٹ سے سلام جھاڑا تھا اور اپنا تعارف کروانے لگی تھی۔ السلام علیکم بی بی جی، میرا نام فاطمہ ہے، میں ادھر ہی کام کرتی ہوں، آپ کو جو چاہیے ہوگا مجھے بتا دیجیے گا۔ اور لائیں جی، یہ برتن کیوں پکڑے ہیں؟ یہ تو میرا کام ہے جی، مجھے تو کل ہی سارا باجی نے آپ کے بارے میں بتایا۔ سچ باجی، اتنی خوشی ہوئی سن کے کہ اب اس گھر میں بھی کوئی عورت آئی، اور بولتے بولتے ایک دم رکی، ہونک بنی پریشے کو دیکھا، پھر تشویش سے ارمان سے استفسار کرنے لگی، صاحب جی، بی بی جی بول کیوں نہیں؟ پھر بغیر جواب کا انتظار کیے اپنی ہی رائے اخذ کر کے جلدی سے بولی، ہائے میرے اللہ، کہیں بی بی جی گونگی تو نہیں؟ فاطمہ صدمے کی کیفیت میں دونوں ہاتھ منہ پر رکھے ہونک بنی پریشے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ارمان، جو اس کی فراٹے بھرتی زبان سے عاجز نظر آ رہا تھا، ایک دم ہی بول اٹھا، لا حول ولا قوت
خدا کو مانو فاطمہ، تمہاری بیوی جی گونگی نہیں ہے، اور تم جو رٹو طوطے کی طرح شروع ہو جاتی ہو، اگلا کیا خاک بولے گا؟ اب یہ برتن رکھو کچن میں اور جا کے چائے کا پانی رکھو، آپ بھی پہنچتی ہی ہوں گی۔ ارمان نے بڑے نرم لہجے میں فاطمہ کو تنبیہ کی، اور ایسا ہی تھا، ہر ایک سے اس انداز میں بات کرتا تھا کہ اگلے کی زندہ نفس بھی مجروح نہ ہو، خواہ وہ ملازمین ہی کیوں نہ ہو۔ ارمان کے اس طرح کہنے پر جہاں پریشا نے خود کو کمپوز کیا تھا، وہاں فاطمہ بھی کسیانی ہو کے کچن کی طرف چل دی تھی، اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ نے دونوں کے چہروں کا احاطہ کر لیا تھا۔ آپی کا فون تھا، ناشتہ وہ لے کے آئیں گی، کچھ ہی دیر تک آئے، تب تک میں آپ کو گھر دکھا دیتا ہوں۔ ارمان نے پریشا کو تھوڑی دیر پہلے سارا کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتایا، پھر پریشا کو ساتھ لیے پورا گھر دکھایا، جو کہ خالصتاً ارمان نے خود ڈیکوریٹ کروایا تھا۔ پریشا ارمان کی پسند سے کافی متاثر نظر آ رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد فاطمہ نے سارا اور شہروز کے آنے کی اطلاع دی، تو وہ لوگ لاؤنج میں چلے آئے۔ بھائی کو دیکھتے ہی پریشا فوراً بھائی کے ساتھ جا لگی تھی۔ اسے ایک رات میں ہی ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی سفر پر نکلی ہو۔ بھائی سے ملنے کے بعد وہ سارا سے ملی تو سارا نے اسے ساتھ لگا کر معذرت کی۔ معاف کرنا، میں یہاں رک نہیں سکی، پر کیا کرتی، ملک ولاس جانا پڑ گیا تھا۔ کوئی بات نہیں بھابھی، معافی مانگ کر شرمندہ تو نہیں کریں۔ پریشا کے اس طرح سادگی کے ساتھ بولنے پر اسے اپنی نئی نویلی بھابھی پر خوب پیار آیا تھا۔ فاطمہ کو ناشتے کی ٹیبل لگانے کا بول کر وہ پریشا کو بہانے سے کمرے میں لے آئی، اور پھر چھوڑتے ہی پوچھنے لگی، کل رات ارمان کی کیا بات ہوئی تم سے؟ کیا ہونی تھی؟ پریشا کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی۔ بنو مت، سیدھے سیدھے بتاؤ، کوئی بات ہوئی ہے؟ اس نے کچھ کہا ہے؟ بتاؤ ابھی کہ ابھی اس کے کان کھینچ کر ہاتھی کی طرح لمبے کر دوں گی۔ سارا نے اصرار کرتے ہوئے ایک دم طیش میں آتے ہوئے بولا، تو پریشا بے ساختہ کہا لگا کر ہنس پڑی۔ اپنی تصور کی آنکھ سے اتنے خوب روح شخص کے لمبے کان دیکھ کر اس کی بے ساختہ ہنسی چھوٹ گئی، جسے دروازے سے اندر داخل ہوتے ارمان نے بخوبی سنا تھا۔ ایسا مترنم اور بے رعایا کہکا تو مایا کا بھی نہیں تھا۔ وہ بے ساختہ مایا اور پریشا کا موازنہ کرنے لگا تھا، پھر ہر سوچ کو جھٹک کر دونوں کو ناشتہ کے لیے بلانے لگا۔ سارا جو پری کے غیر سنجیدہ ہونے پر خائف نظر آ رہی تھی، ارمان کو آتے دیکھ کر بگڑ کر بولی، تم سے ایک منٹ صبر نہیں کیا جاتا؟ ساتھ ہی پیچھے آ گئے ہو، اور جب آ ہی گئے ہو تو ادھر آ کر کھڑے ہو جاؤ۔ ہاں بھائی، پری سچ سے بتاؤ، کیا کہا ہے اس پاگل نے تمہیں؟ سارا کے اس طرح سے ڈائریکٹ ارمان کے سامنے سوال پوچھنے پر جہاں پری گڑبڑائی تھی، وہاں ارمان بھی سسپٹا کر رہ گیا۔ بھلا مجھے انہوں نے کیا کہنا تھا؟ کیا ہو گیا ہے بھابھی؟ پری نے جھنپ کر کہا۔ اچھا، پر سوچ انداز میں اچھا کہنے کے بعد پہلے ارمان اور پھر پری کو دیکھا اور بولی، کیونکہ تم دونوں کے چہرے سے کہیں بھی نہیں لگ رہا کہ یہ نویلی میں ڈکپل ہے۔ پریشا، تم اس بندر کے ساتھ بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرنا، اور اس کی کسی الٹی سیدھی بات پر قطعی عمل نہیں کرنا۔ میں جانتی ہوں یہ اتنی جلدی سدھرنے والا نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے، یعنی کہ حد ہی ہو گئی، میری بیوی کو میرے ہی خلاف کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارمان نے دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے داد دینے کے انداز میں کہا۔ وہ لہجے میں شوخی لاتے ہوئے بات کا مفہوم بدلنا چاہ رہا تھا۔ دونوں کی نوک جھوک پر پریشا نے بے ساختہ مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا تھا، پھر کچھ توقف کے بعد بولی، بھابھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی جیسے آپ سوچ رہی ہیں، بلکہ ارمان نے کل سے میری ہر ضرورت کا بہت خیال رکھا ہے۔ آپ کو خواہ غلط فہمی ہو رہی ہے۔ سارا کا گرم جوشی سے ہاتھ دباتے ہوئے پریشا نے کہا، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ سارا نے اٹھتے وقت ارمان کو دیکھتے ہوئے بولا، جو سارا کو دیکھتے ہوئے شرارتاً مسکرا رہا تھا۔ سارا ارمان کی بڑی بہن تھی، اس نے ایک نظر میں پریشا کا پرسوچ تھکا چہرہ بھانپ لیا تھا۔ اس پر مستضاد دونوں کے چہروں پر وہ اندرونی خوشی بھی مفقود تھی۔ سارا نے آئندہ آنے والے حالات کے پیش نظر بغیر دیر کیے اسی وقت باز پرس کی کوشش کی، جسے دونوں بہت خوبصورتی سے ٹال گئے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا گیا تھا۔ ہاں بھائی، ولیمے کا پھر کیا پروگرام ہے؟ چائے کا سپ لیتے ہوئے شہروز نے سارا سے استفسار کیا۔ بس دادا صاحب کی واپسی کے بعد انشاءاللہ 2-3 ہفتے تو لگ ہی جائیں گے، سارا نے جواباً کہا۔ چلو صحیح ہے، ایک بار دادا صاحب آ جائیں، خیر خیریت سے پھر ہی ولیمے کا فنکشن کریں گے، شہروز نے پیار سے اپنی بہن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے تو دادا صاحب کہہ رہے تھے کہ میرا بالکل بھی انتظار نہ کیا جائے، کل ہی ولیمہ ہو جانا چاہیے، پر میں نے تو کہہ دیا جب تک آپ نہیں آئیں گے کوئی فنکشن نہیں ہوگا۔ آپ بڑے ہیں، آپ کا ہونا ضروری ہے، اور آپ کے بغیر ہر فنکشن ادھورا ہے ہمارا، سارا نے کپ رکھتے ہوئے تفصیلاً بتایا۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہو،
شہروز نے سر ہلا کے بات کی تائید کی۔ ارمان جو کچھ دیر پہلے شہروز سے خوشگواریت میں ہلکی پھلکی گفتگو کر رہا تھا اب بالکل سنجیدہ ہو چکا تھا۔ سارا اور شہروز رات کے کھانے تک رکے تھے اور پھر اپنے گھر چلے گئے تھے۔ شادی کی وجہ سے ارمان آفس نہیں جا سکا تھا۔ اب چونکہ ولیمہ ملتوی ہو گیا تھا تو ارمان نے موقع غنیمت جان کر کل سے آفس جوائن کرنے کا سوچا تھا۔ کل سے میں آفس جوائن کروں گا۔ فاطمہ ہوگی آپ کے پاس آپ کی مدد کے لیے۔ باقی آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے فون کر لیجیے گا۔ رات سونے سے پہلے ارمان نے پریشے کو اپنے آفس جانے کے متعلق بتایا اور یہ ان کے درمیان سارا اور شہروز کے جانے کے بعد پہلی گفتگو تھی۔ ارمان نے پریشے کو آفس جانے کے بارے میں اس لیے بتایا تھا کیونکہ وہ صبح نوخیز بندہ تھا۔ نماز اور جوگنگ کے بعد وہ ڈائریکٹ آفس کے لیے تیار ہو کے نکل جاتا تھا۔ اس کے خیال میں پری صبح اٹھ کر اسے نہ دیکھ کر گھبرا نہ جائے کیونکہ پھر ارمان کی شام کو واپسی ہونی تھی۔ آپ کتنے بجے آفس جاتے ہیں؟ پریشے نے لیٹے لیٹے سوال کیا۔ 7 بجے۔ کیوں؟ تکیہ درست کرتے ہوئے ارمان کے ہاتھ ایک پل کے لیے رکے تھے۔ نہیں کچھ نہیں، ویسے ہی، پریشے نے جواباً کہا۔ اوکے، شب بخیر، ارمان نے شان ہچکاتے ہوئے کہا اور لیٹ گیا۔ شب بخیر، پریشے نے سائیڈ لیمپ بند کرتے ہوئے کہا۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔